अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23वां पारा सूरह साफ़ात तक हमने पढ़ा था। आज हम सूरह स्वाद से पढ़ेंगे। सूरह स्वाद मक्की सूरत है। इसमें 5 रुकू और 88 आयात हैं। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। स्वाद वल क़ुरआनि ज़िक्र वलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। स्वाद, कसम है नसीहत भरे कुरान की, बल्कि यही लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया है सख्त तकब्बुर और ज़िद में मुब्तला हैं। यानी इनके इनकार की वजह ये नहीं है कि जो दीन इनके सामने पेश किया जा रहा है उसमें कोई खलल है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ उनकी हट धर्मी है। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वला तहीन मनास। इनसे पहले हम ऐसी ही कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, और जब उनकी शामत आई है तो वो चीख उठे हैं, मगर वो वक्त बचने का नहीं होता। इन लोगों को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक डराने वाला खुद उन्हीं में से आ गया। मुनकरीन कहने लगे कि ये साहिर है, सख्त झूठा है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या इसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला? ये तो बड़ी अजीब बात है। अजाअल आलिहता इलाहुम वाहिदा इन हाजा इल्ला शैउन उजाब। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। और सरदारान कौम ये कहते हुए निकल गए कि चलो और डटे रहो अपने माबूदों की इबादत पर। ये बात तो किसी और ही गरज से कही जा रही है। इनका मतलब ये था कि दरअसल ये दावत इस गरज से दी जा रही है कि हम सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे फरमान हो जाएं और ये हम पर अपना हुक्म चलाएं। ये बात हमने ज़माना करीब की मिल्लत में किसी से नहीं सुनी। ये कुछ नहीं है मगर एक मन घड़त बात। क्या ये हमारे दरमियान बस यही एक शख्स रह गया था जिस पर अल्लाह का जिक्र नाजिल कर दिया गया? इन हाजा इल्ला इख्तिलाक औन्जिला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना। क्या यही एक शख्स था जिसको अल्लाह ने ये जिक्र देकर भेजना था? असल बात ये है कि ये मेरे जिक्र पर शक कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग दरअसल आपको नहीं झुटला रहे, ये तो मुझे झुटला रहे हैं। इन्हें शक आपकी सदाकत पर नहीं है, इनका शक तो मेरी तालीमात पर है। इससे पहले भी एक दफा हमने पढ़ा ना कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको नहीं झुटलाते, ये जालिम तो मेरी आयतों का इनकार कर रहे हैं। और ये सारी बातें ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे अजाब का मजा नहीं चखा। वल्लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब अम इंदहुम खज़ाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़िल वहाब। क्या तेरे दाता और गालिब परवरदिगार की रहमत के खजाने इनके कब्जे में हैं? क्या ये आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों के मालिक हैं? अच्छा, तो ये आलमी असबाब की बुलंदियों पर चढ़ देखें फिर। फल यर्तक़ू फिल असबाब। ये तो जत्थों में से एक छोटा सा जत्था है, एक छोटा सा गिरोह है जो इसी जगह शिकस्त खाने वाला है। इसी जगह का इशारा मक्का की तरफ है, यानी जहां ये लोग ये बातें बना रहे हैं ना, इसी जगह एक दिन ये शिकस्त खाने वाले हैं। और यही वो वक्त आने वाला है जब ये मुंह लटकाए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होंगे। आज ये आपको हकीर समझकर नबी तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं, और कल इनकी जो हालत होने वाली है, और फिर हुई फतह मक्का के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा के अंदर गए, आपने तमाम बुतों को तोड़ा और बाहर निकले तो देखा कि सब के सब मुंह लटकाए हुए खड़े थे। आपने पूछा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? उन्होंने कहा, आप शरीफ भाई और शरीफ भाई के बेटे हैं। आपने फरमाया, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। आज तुमसे कोई बात पुरस नहीं होगी, जाओ तुम सब आज़ाद हो। सुभान अल्लाह। आपने फिर उनके साथ जो रहमत और मोहब्बत और मवद्दत का मामला किया वो फिर देखने के लायक था। अल्लाह ताला यहाँ पे एक तरह से एक प्रिडिक्शन भी ये हो रही है ना कि ये जुंदुम मा हुनालिका महजूमुम मिनल अहज़ाब,
ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے تو ان کے تھے، بڑے بڑے گروہ تو ان کے تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری سزا کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة ما لها من فواق، جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ استغفر اللہ، عذاب مانگ رہے ہیں۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کیجیے ان کی باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر آپ کو کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے پر میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ داؤد علیہ السلام کے دن مقرر تھے، کسی دن وہ لوگوں کی باتیں سنتے تھے دربار میں سب کو جمع کر کے، کسی دن وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ دن ان کا عبادت کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ یہ کوئی ایسا ہی دن تھا جس دن وہ اپنے گھر میں بند دروازے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بالا خانے میں کچھ لوگ، یعنی مقدمہ سننے کا وہ دن تو تھا نہیں، لیکن کچھ لوگ اپنا مقدمہ لے کر ان کے کمرے میں گھس آئے۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے۔ اب اس نے جو مقدمہ پیش کرنے والا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے میری دمبی مجھ سے چھین لی ہے، بلکہ یہ کہا کہ میری دمبی مجھ سے مانگی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں وہ بھی اس کے حوالے کر دوں۔ چونکہ یہ بڑی شخصیت کا آدمی ہے، اس لیے مجھ پر اس کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اس نے مجھے دبا لیا ہے اپنی گفتگو میں۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پہ ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے۔ انہیں کچھ یاد آ گیا۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی قصور تو ضرور ہوا تھا، اور وہ کوئی ایسا قصور تھا جو دمبیوں والے مقدمے سے کسی طرح کی مماثلت رکھتا تھا۔ اسی لیے اس کا فیصلہ سناتے سناتے اچانک ان کو یہ خیال آیا کہ یہ تو میری آزمائش ہو رہی ہے، لیکن اس قصور کی نوعیت ایسی شدید نہ ہوگی کہ اسے معاف نہ کیا جاتا، یا اگر معاف کیا جاتا تو وہ اپنے بلند مرتبے سے گرا دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں خود فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے سجدے میں گر کر توبہ کی تو نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کر دیا گیا، بلکہ دنیا اور آخرت میں ان کو جو بلند مقام حاصل تھا اس میں بھی کوئی فرق نہ آیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے یہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر۔
کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے وہ غلطی کا اعتراف کر لے، وہ مان جائے کہ اللہ اس میں راضی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور جھک جائے، گڑ گڑائے اور معافی مانگے، جیسے داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گرے، اللہ سے بخشش مانگی، معافی مانگی اپنے گناہ کی، تو اللہ نے معاف بھی کر دیا اور کہا کہ معاف بھی ہم نے کیا اور آپ کا وہی مقام ہے ہماری نظر میں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھا بھی دیا، تو پیغمبر تھے نا۔ اچھا بعض کہتے ہیں کہ شاید ان کی بیویاں، بہت زیادہ ان کی بیویاں تھیں، کہ کسی اور عورت سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، وہ شاید کسی اور کی بیوی تھی، اور وہ بہرحال اس کی کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک سورس تو نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سا واقعہ ہے یا کون سا کوئی قصور ان سے ہوا تھا۔ کوئی بھی قصور ہو سکتا ہے جس پر انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے، کہ سورہ آل عمران میں شاید آتا ہے وما خلقت ھذا باطلا، یہاں فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، کیا ہم انہیں یکساں کر دیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ پتہ چلا کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ ہم اس کی تلاوت کریں اور ثواب بس کمائیں۔ یہ صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، کتاب پڑھتے جائیں تو پتہ چلتا جائے گا یہ اللہ نے کس لیے نازل کی ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ تو رہنمائی کی کتاب ہے، یہ تو رستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور یہاں فرمایا کہ ہم نے اس کو اس لیے نازل کیا ہے، اس برکت والی کتاب کو، کہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ تدبر و تفکر کریں، اس سے سبق حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ سوچیں کیسے لوگ ہوں گے جن کی اللہ تعریفیں کر رہا ہے۔ نعم العبد، اللہ کہہ رہا ہے کتنا اچھا بندہ تھا وہ، انہو اواب، وہ رجوع کرنے والا تھا۔ ہمیں بھی اواب بننا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، بار بار پلٹ کے جانے والے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھائے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو کہ سلمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، ایک جسم لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے، تو ہی اصل دینے والا ہے، انک انت الوہاب۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عالی مرتبہ پیغمبروں اور محبوب بندوں کو بھی محاسبہ کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ جس فتنے کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہاں بھی تو ایک فتنے کا تذکرہ ہے نا، وہ کیا فتنہ تھا؟ کوئی یقینی تفصیل تو ہمیں اس کی بھی نہیں ملتی، جیسے وہ پچھلا واقعہ تھا اس کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام والی بات کا بھی ہمیں صحیح طرح سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس پر بھی
مفسرین کا کسی بات پہ اتفاق تو نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے یہ الفاظ کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ اگر تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں ان الفاظ کو دیکھیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غالباً یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین بنے اور حکومت و فرمانروائی آئندہ انہی کی نسل میں باقی رہے۔ وہ یہ ان کی خواہش تھی۔ اسی چیز کو اللہ نے ان کے حق میں فتنہ بنا دیا یا فتنہ قرار دے دیا، اور اس پر وہ اس وقت خبردار ہوئے یا متنبہ ہوئے جب ان کا ولی عہد جو تھا وہ ایک ایسا نالائق نوجوان بن کر اٹھا جس کے کام بتا رہے تھے کہ وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت نہیں سنبھال سکتا۔ ان کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈالے جانے کا مطلب غالباً یہی ہے کہ جس بیٹے کو وہ اپنی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے وہ تو ایک خالی خولی ایک جسم تھا، وہ اس قابل نہیں تھا۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب وان لہ عندنا لزلفی وحسن مآب۔ رکوع نمبر 13۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے۔ اب جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے اور میرے اوپر شیطان نے مصیبتیں نازل کی ہیں، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت اور میرا مال و دولت جو ضائع ہو گیا اور میرے عزیز و اقارب جو منہ موڑ گئے، اور اس وجہ سے میں جس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں، اس سے بڑھ کر تکلیف اور عذاب میرے لیے یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کرتا ہے اور وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، اور اس بات کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں صبر چھوڑ دوں۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یعنی اس وقت جب حکم دیا اس وقت 18 سال ہو گئے تھے ان کو اس تکلیف میں، جس بیماری میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، کوئی اسرائیلی روایات میں، کہ حضرت ایوب کو اللہ نے بہت مال و دولت، اولاد، صحت، سب کچھ دے رکھا تھا، اور وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ شیطان نے یہ بات مشہور کی لوگوں میں کہ دیکھیں جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، اتنا جس کو ملے گا وہ تو پھر شکر گزار ہی ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھین لیا ان سے، صحت بھی، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، ہر چیز، مال و دولت بھی، بس اپنی بیماری میں، اور بیماری بھی ایسی کہ لوگ دور بھاگتے تھے۔ اس پہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کی عبادت میں جو مزہ آتا ہے وہ پہلے تو کبھی بھی نہیں آتا تھا۔ یہ سن کے تو شیطان جل بھن گئی رہ گیا۔ 18 سال انہوں نے صبر کے ساتھ یہ بیماری کاٹی، اور پھر 18 سال بعد انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی واپس دے دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی
اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ صحت بھی مل گئی، اولاد بھی مل گئی، اور بلکہ اس سے زیادہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا۔ ساری نعمتیں اللہ نے انہیں واپس لوٹا دیں، سب کچھ دے دیا۔ اب یہ جو ہے کہ ایک مٹھا لو تنکوں کا اور اس سے مار کے اپنی قسم پوری کر لو، اس سے پتہ چلتا ہے، ان الفاظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ایوب نے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر کسی کو مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی، کیونکہ ایک بیوی ہی تو رہ گئی تھی ان کے ساتھ، باقی سب لوگ چھوڑ گئے تھے۔ وہی ان کا خیال رکھتی تھی، وہی ان کو کچھ کھلاتی پلاتی تھی، اور کہیں کسی بات پہ ناراض ہو کے انہوں نے اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی، اور اس قسم ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تجھے اتنے کوڑے ماروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ 100 کوڑے ماروں گا۔ جب اللہ نے ان کو صحت دی اور حالت مرض کا وہ جو غصہ تھا وہ دور ہو گیا جس میں یہ قسم کھائی تھی، تو اب ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ قسم پوری کیسے کریں۔ وہ بیوی جتنے اتنا ساتھ دیا تو میں ایک بے گناہ کو کیسے ماروں، اور اگر میں قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نکالا کہ انہیں حکم دیا کہ ایک جھاڑو لے لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے تم نے مارنے کی قسم کھائی تھی، اور اس جھاڑو سے ان کو ایک بس ضرب لگا دو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور اسے تکلیف بھی نہ پہنچے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آسانی والے باتیں سجھا دیتا ہے بندوں کو، اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑی مطلب ایک سبق ہے کہ اگر انسان اس طرح کی کوئی کسی سچویشن میں پھنس جائے تو اس طریقے سے بھی اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ وہ ہمارے بندوں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اُولی الایدی والابصار، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، آخرت کی یاد کی وجہ سے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے بات میں۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جہنم یصلونها فبئس المہاد۔ استغفر اللہ۔ ایسی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے، پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر ہے، تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ انہم سال النار۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو،
کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ یعنی جو دنیا میں جن کی پیروی کرتے تھے وہ اور جو پیروی کرنے والے تھے، ایک تو جہنم میں جل رہے ہوں گے، دوسرے ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، تکرار کریں گے، بحث کریں گے، وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے۔ پھر یہ بھی خیال آئے گا کہ دنیا میں ہم انہیں گرے پڑے لوگ جن کو سمجھتے تھے، وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، ہم تو انہیں شریروں میں شمار کرتے تھے، وہ کدھر چلے گئے، وہ تو یہاں آئے ہی نہیں، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں، کدھر گئے وہ لوگ؟ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، یا ایسا ہے کہ یہیں کہیں ہوں گے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ نے کیسی کھول کھول کے ساری باتیں بتا دی ہیں، سب کچھ تو بتا دیا ہے۔ غیب کی خبریں ہیں لیکن یہ سب غیب کی خبریں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر سن کر بس ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ وہ بھی جو لوگ قرآن کھول لیں، یا تو پوری پوری زندگیاں ہماری ایسی گزر جاتی ہیں، قرآن کو ہم غلافوں میں لپیٹ کے وہ اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں کسی کی پہنچ بھی نہ ہو، بس صرف اپنی ضرورت کے وقت نکالتے ہیں، کہیں کوئی قرآن خوانی کرانی ہو، کہیں کوئی فوت ہو جائے، کہیں کسی کی شادی میں کوئی چلیں، ایک دن اس کا کوئی چمکیلا غلاف چڑھا کے ویڈیو بناتے ہوئے وہ دلہن کے سر کے اوپر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، بس ان کاموں کے لیے۔ پڑھ کے تو دیکھیں اس میں لکھا کیا ہے، کہیں ایسی نہ دنیا سے چلے جائیں اور اللہ کے سامنے منہ لٹکائے کھڑے ہوں، اللہ پوچھے میں نے یہ کتاب بھیجی تھی، کیا زندگی اس کے مطابق گزار کے آئے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ تو عربی میں تھی یا اللہ، ہمیں تو آتی ہی نہیں تھی، وہ تو ہماری زبان ہی نہیں تھی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا اس میں کیا ہے۔ ہم قرآن خوانیوں میں پڑھ تو لیتے تھے، ریڈنگ تو کر لیتے تھے ایک دفعہ، لیکن ہمیں نہیں پتا اس میں لکھا کیا تھا۔ کیا یہ جواب مانا جائے گا؟ کیا یہ بات اللہ ہماری تسلیم کر لے گا؟ وہ زبانیں سیکھ لی ہم نے جس کے الفابیٹ نہیں ملتے ہماری زبان سے، عربی اور اردو تو ملتی جلتی زبانیں ہیں، وہی الف بے اس میں ہے، وہی حروف تہجی اس کے ہیں، ذرا سی محنت کر لیں تو ہمیں سمجھ آنے لگ جائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ٹوٹل 80,000 الفاظ ہیں قرآن کے جن میں زیادہ تر ریپیٹ ہو کے آتے ہیں، اگر وہ ریپیٹیشن نکال دیں تو ٹوٹل 2,000 الفاظ ہیں جن میں سے 500 پیورلی اردو کے لفظ ہیں، باقی 1,500 الفاظ ہیں، 1,500 میں سے بھی آدھے ایسے ہی ہیں جو کہیں نہ کہیں اردو کے لفظوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ذرا سی محنت کر لیں تو ہمیں قرآن کا مطلب سمجھ آنا شروع ہو جائے، لیکن پریورٹیز ہماری ڈیفرنٹ ہے نا۔ کہتے ہیں نا ہر شخص کا ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک زندگی کا کوئی منزل ہوتی ہے، کوئی اس کا مقصد حیات ہوتا ہے، بس وہ اسی کے پیچھے پھر چلتا رہتا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم نے اپنا مقصد ہی نہیں بنایا تو یہ 40 50 60 70 سال کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی اور گزار کے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو پچھتاوے ہیں وہ بھی اللہ نے یہاں کھول کھول کے لکھ دیے ہیں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، رکوع نمبر 14۔ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، تم اسے سن کر منہ موڑ رہے ہو،
ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھے تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے رکاوٹ ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی اور کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے خالص بندے مجھ سے بچ جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ان خالص بندوں میں شامل کر لے جو شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا سن لو پھر میری بات بھی، تو اگر میری عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے نا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور یہ مجھ سے بچ نہ سکیں گے سوائے کچھ میرے چنے ہوئے بندوں کے، تو بھی سن لے، میں بھی تمہیں حق بات بتا رہا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے بھی اور جو تیرے پیچھے چلنے والے اور تیری بات ماننے والے لوگ ہوں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے سب تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے، 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ اللہ ہی کی بندگی کریں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقررہ تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے، اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کی۔ مویشی سے مراد ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان کے 4 نر اور 4 مادہ مل کر
8 नर और मादा हो गए। वो तुम्हारी माओं के पेटों में 3-3 तारीक पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है। 3 पर्दों से मुराद है, एक तो पेट का पर्दा, फिर रहम मादर, फिर वो झिल्ली जिसमें बच्चा लिपटा हुआ होता है। यही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, बादशाही उसी की है, कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। फिर तुम किधर से फिर आए जा रहे हो? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ला इलाहा इल्लाहु फअन्ना तुसरफून। अगर तुम कुफर करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफर को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो उसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। इंसान पर जब कोई आफत आती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारता है। ये इंसान की नेचर है। जो अल्लाह को बिल्कुल भी भूले हुए होते हैं ना, जब तकलीफ आती है तो इंसान अल्लाह ही की तरफ रुजू करता है। और शायद अल्लाह तकलीफें देता भी इसीलिए कि बंदा अपने रब से बिल्कुल कट ना जाए। फिर जब उसका रब उसे अपनी नेमत से नवाज देता है तो वो उस मुसीबत को भूल जाता है जिस पर वो पहले पुकार रहा था, और दूसरों को अल्लाह का हमसर बनाने लगता है ताकि उसकी राह से गुमराह करे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे कहो कि थोड़े दिन अपने कुफर से लुत्फ उठा ले, यानी तू दोज़ख में जाने वाला है। यानी इंसान की बात हो रही। क्या इस शख्स की रविश बेहतर है या उसकी जो मतीय फरमान है, राहत की घड़ियों में खड़ा रहता है और सजदे करता है, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाता है? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? इनसे पूछो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों कभी यकसा हो सकते हैं? कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नसीहत तो अकल वाले ही कबूल करते हैं। रुकू नंबर 16। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना वारजुल्लाहि वासिया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए कि ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक रवैया अख्तियार किया है उनके लिए भलाई है, और खुदा की ज़मीन बड़ी वसी है। सब्र करने वालों को तो उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। यानी अगर एक शहर या एक इलाके में अल्लाह की बंदगी करने वालों के लिए जगह तंग हो गई है तो दूसरी जगह चले जाएं जहां मुश्किलात ना हो, हिजरत कर जाएं। अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए मुझे हुक्म दिया गया है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं खुद मुस्लिम बनूं। व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन। कहो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। कह दो कि मैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसी की बंदगी करूंगा, तुम उसके सिवा जिस जिस की बंदगी करना चाहते हो करते रहो। कहिए असल दिवालिये तो वही हैं, यानी असल खिसारे में तो वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के रोज अपने आप को और अपने अहलो अयाल को घाटे में डाल दिया। खूब सुन रखो, यही खुला दिवालिया है। अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। उन पर आग की छतरियां ऊपर से भी छाई हुई होंगी और नीचे से भी। ये वो अंजाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। बस ऐ मेरे बंदो, मेरे गजब से बचो। या इबादी फत्तकून। बखलाफ इसके जिन लोगों ने तागूत की बंदगी से इज्तनाब किया और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, उनके लिए खुशखबरी है। पस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशारत दे दो मेरे उन बंदों को जो बात को गौर से सुनते हैं और उसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हदायत बख्शी है और यही दानिशमंद है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स को कौन बचा सकता है जिस पर अजाब का फैसला चस्पा हो चुका हो? क्या तुम उसे बचा सकते हो जो आग में गिर चुका हो? अफानता तुनक़िज़ु मन फिन्नार। अलबत्ता जो लोग अपने रब से डर कर रहे उनके लिए बुलंद इमारतें हैं, मंजिल पर मंजिल बनी हुई। लहुम गुरफुम मिन फौकिहा गुरफुम मुबय्यिना तजरी मिन तहतिहल अनहार वादल्लाह ला युखलिफुल्लाहुल मियाद।
بلند عمارتیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جنت کی منظر کشی مختلف طریقوں سے کی گئی، یہاں بلند عمارتیں، چوبارے اونچے، غرف من فوقہا غرف مبینہ مبنیہ، پتہ نہیں کیسی جنت ہوگی، بلند عمارتیں اور نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل دی؟ اب ینابیع کا لفظ ہے، اس میں سارے معنی آ جاتے ہیں، چشمے بھی، دریا بھی، زمین کے اندر جو سوتے پھوٹتے ہیں سب، اور ان کو زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے، انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، اس کا انجام بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ رکوع نمبر 17۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، قرآن پاک بہترین کلام ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیا کریں کہ ہم کیا ان لوگوں میں ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا جب ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں کیا ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یہ تو اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے بھی چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے کانشیسلی ہدایت مانگنی چاہیے۔ ہدایت تو ہم روز ہی مانگتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن سوچ سمجھ کر، یہاں اللہ نے کہہ دیا نا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ ہی بھٹکا دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ لو کانوا یعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
من کل مثل لعلہم یتذکرون، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا، ایک ایسے شخص کی کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے بد اخلاق آقا شریک ہیں۔ فیہ شرکاء متشاکسون، مطلب وہ غلام ہے بہت سے لوگوں کا، وراجلن سالما لراجلن، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ حل یستویان مثلا، الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، الحمدللہ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک آقا کی غلامی اور بہت سے آقاؤں کی غلامی کا فرق تو سمجھ لیتے ہیں لوگ، مگر ایک اللہ کی بندگی اور بہت سے خداؤں کی بندگی کا فرق جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ نادان بن جاتے ہیں، پھر انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ انک میتون و انہم میتون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ ہمارا 23واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما، اسے ہمارے بچوں کے دلوں میں راسخ کر دے۔ یا اللہ، ہماری اولادیں اس کو ہمیشہ پڑھنے پڑھانے والی بنے۔ یا اللہ، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس قرآن کو سن رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے دلوں میں اسے راسخ کر دے، ان کے دلوں میں اس کلام کی محبت پیدا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔